बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ी उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 26 जनवरी है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, 8 फरवरी को पूरा मुल्क बंद करने की तैयारी की जा रही है और फजल रहमान साहब की एंट्री हुई है और 8 फरवरी को उन्होंने पिंडी में एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। और कल अलीमा खान का अडयाला के बाहर धरना, और फिर जुमेरात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोहेल अफरीदी काफिले को लीड करेंगे, धरना होगा। और हुकूमत ने डरते हुए दफ़ा 144 का जो है वो ऐलान किया और 15 दिन के लिए दफ़ा 144 लगा दी गई है। क्या हुकूमत लोगों को रोक सकेगी, इसका मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और वादी तेहरा की जो सिचुएशन है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये मामला अब मज़ीद एक बहरान की शक्ल जो इख्तियार कर रहा है। हुकूमत KPK की, सोहेल अफरीदी, और इस वक्त पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है वो आमने सामने है और दोनों तरफ से इस वक्त स्टेटमेंट जारी की जा रही हैं। गलती किसकी है और वफाकी हुकूमत क्या चीज़ छुपा रही है, इसकी भी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, फिर गंदम बहरान और किसानों का इमरान खान को पैगाम क्या है ये भी आपको बताएंगे। और फिर एक जो मुतनाज़े आपने कानून पास किया डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, इस पर उलमा कराम तो बोल ही रहे हैं, आम पाकिस्तानियों की इस हवाले से क्या राय है ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब से कुछ ही देर पहले एक नई डॉक्यूमेंट्री जो है वो मैंने अपलोड कर दी है, और ये नई डॉक्यूमेंट्री है अमेरिका का खुफिया हथियार जो उसने वेनेजुएला में इस्तेमाल किया। ये क्या खुफिया हथियार रूस और चीन को पैगाम पहुंचाने के लिए इसका जिक्र हुआ, या वाकई कोई ऐसा खुफिया हथियार मौजूद है, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये खबर दूं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का इजलास हुआ है अचकज़ई साहब की सदारत में, और दीगर कायदीन ने भी इसमें शिरकत की, और एजेंडा है 8 फरवरी का एहतजाज। पाकिस्तान में जमहूरियत की जंग इस वक्त 4 महाज़ों पर लड़ी जा रही है। इसकी इब्तदा इमरान खान के ख़ानदान ने की, अडयाला के बाहर मुलाकात, और फिर अब ये मामला मुलाकात से रिहाई तक पहुंच चुका है। मुतालबा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान के ऊपर झूठे मुकदमात बनाए, और मुकदमात बनाने के साथ साथ ख़ानदान के लोगों को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहनों ने इस महाज को ना सिर्फ खोला बल्कि टक्कर दी है उन तमाम ताकतों को जो इमरान खान को मुसलसल अगले 10 साल तक जेल में रखना चाहती हैं। ये पहला महाज है जहां से इस तहरीक का आगाज़ होगा, और ये ख़ानदान इमरान खान का, इसको ये क्रेडिट जाता है जिसने इस महाज को ओपन किया। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर आप बात करें तो तहरीक इंसाफ के अंदर प्रॉक्सिस कभी भी ये महाज नहीं खोलना चाहती थी, क्योंकि उनकी दुकान चल रही है, उनको प्रोटोकॉल भी मिलता है, उनको इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का कुछ क्रेडिट भी मिलता है, और बदले में उनकी गिरफ्तारियाँ नहीं होती। यही आपको एक तरह से फेवर चाहिए थी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, जो आपको मिल रही है। तो ये लोग ख़ानदान को, इमरान खान को धोखा दे रहे थे। तो ये महाज अलीमा खान ने खोला। दूसरा महाज अचकज़ई साहब और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का, जिसको इमरान खान बहुत पहले ओपन करना चाहते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ की इसी 2 नंबर क़यादत ने, रॉन्ग नंबर क़यादत ने उसे कभी भी ओपन नहीं होने दिया। अगर ये महाज 1.5 बरस पहले, 2 बरस पहले जब ये महाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का बनाया गया, अगर ये उस वक्त ऑपरेशनल हो जाता तो आज पाकिस्तान में हालात डिफरेंट होते। और जो तीसरा महाज है वो है सोहेल अफरीदी का, जो सबसे अहम महाज है। आगाज़ अलीमा खान ने किया, और सोहेल अफरीदी इसे अब एक अगले फेज़ में लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम जिसे इस क़यादत के ऊपर एतबार नहीं था, आपने उन्हें एक्टिव किया। आवाम जो घरों में बैठ गई थी, जो समझती थी कि 3 दफ़ा हमें अली अमीन गंडापुर जैसी शख्सियत ने धोखा दिया, सोहेल अफरीदी सड़कों पर निकल कर आवाम को निकाल कर उनका एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गए। सोहेल अफरीदी जहाँ भी जाते हैं सर, वो इमरान खान के बाद अगर कहा जाए कि जमहूरियत की इस जंग में जो टीम खेल रही है, अगर उसके नायब कप्तान है इमरान खान के बाद, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। और ये मकाम इमरान खान ने सोहेल अफरीदी पर जो इतमाद किया, और उसके बाद सोहेल अफरीदी ने जिस तरह से लोगों को मोबिलाइज़ किया, यकीनन ये टाइटल उन्हीं का बनता है कि वो इस पूरी तहरीक के नायब कप्तान हैं। सोहेल अफरीदी एक सरप्राइज फैक्टर था, एक ऐसा सवाल जो सिलेबस से बाहर से आया, और इसका जवाब ताकतवरों के पास और पाकिस्तान की हुकूमत के पास नहीं है। वो ये समझते थे कि शायद अली अमीन गंडापुर की तरह हम इससे भी रोकने में
اور منانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن سہیل افریدی کی تربیت جو تھی، سیاسی تربیت، وہ عمران خان نے کی، اور مزاحمت کی سیاست، مفاہمت کی سیاست کا یہ ایک آپ کو خوبصورت جو ہے وہ ایک مکسچر نظر آئے گا سہیل افریدی کی شکل میں۔ سہیل افریدی نے پاکستان میں مذاکرات کا باقاعدہ جو آغاز، اور یہ کہا جائے کہ عمران خان کی جب ملاقاتیں نہیں ہوئی تو انہوں نے نوشہرہ والی تقریر میں پاکستان میں طاقتوروں کو یہ پیغام دیا اور کہا کہ آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ مذاکرات کی میز کے اوپر اور ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو سہیل افریدی سر ایک ایسا سرپرائز فیکٹر ہے جو آنے والے کچھ ہفتوں میں حکومت اور حکومت کو لانے والوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، اسی لیے سہیل افریدی کو نااہل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ادھر سے سہیل افریدی کو آپ نے نااہل کیا، ادھر سے تحریک کے اندر مزید جان ہوگی اور لوگوں کی نفرت جو ہے وہ آپ کے خلاف مزید بڑھے گی۔ پاکستان میں آپ سرویز کرواتے ہیں، آپ سرویز کروانے کے بہت ماہر ہیں، تو یہ بھی سروے کروا کر دیکھ لیں کہ اگر ہم نے سہیل افریدی کو کسی طرح سے نااہل کیا تو کیا پاکستان کی محبت سہیل افریدی اپنے نائب کپتان کے لیے کیا ختم ہو جائے گی؟ تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ لوگوں نے سر سہیل افریدی آپ نااہل کریں، پھر بھی سہیل افریدی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور یہ تحریک مزید تیز ہوگی۔ بریسٹر گوہر، علامہ راجہ ناصر عباس، اسد کیسر، زبیر عمر، عمار علی جان، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ آج کے اجلاس میں شامل تھے اور 8 فروری کے احتجاج کے حوالے سے ایک حکمت عملی طے کی گئی ہے۔ اور دوستو یہ 4 محاذ آپ کو پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے کھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہیں پر پاکستان کی حکومت نے بھی اس کے مقابلے میں ظلم اور جبر کا محاذ کھولا، کیونکہ حکومت کو پیار کرنے والے طاقتوروں نے انہیں یقین دلا دیا ہے کہ یار تم ایک ٹینیور کی بات کرتے ہو، اگر یہ پارٹنرشپ چلی تو اگلے 10 سال ہم پاکستان میں حکومت کریں گے، آج تم حکومت کرو کل ہم کریں گے اور پھر تمہارے بچے، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن ہر آمر اور ہر طاقتور اور ہر ایسا اتحاد جو اس وقت پاکستان میں ہے، وہ یہ بنانے والے بھول جاتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی ان کے اقتدار کا سورج غروب ہوگا، اور اس پورے عرصے میں جو آپ کے خلاف چارج شیٹ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے پاکستان میں سے بینڈیڈ چوروں کی بات ہوتی تھی، لیکن اب تو سر معیشت کا معاملہ، بچے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، ظلم ہے، آزادی اظہار کے اوپر قدغن ہے، تو یہ چارج شیٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ وہیں پر ایک اور معاملہ جو پاکستان کی سالمی سے جڑا ہوا تھا وہ تھا پاکستان کے بورڈ آف پیس میں شمولیت کا معاملہ، اب یہ بھی اس چارج شیٹ میں شامل ہو گیا۔ آپریشن کا معاملہ، جن علاقوں میں آپ آپریشن کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے۔ تو معاشی بحران اور پاکستان کی حکومت، آپ کے پاس سر کوئی حل نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ آپ طاقت کا استعمال کریں، اور انہیں طاقت کا استعمال کرتے ہوئے دفعہ 144 سر نافذ کر دی ہے۔ جمعرات کو انہیں معلوم ہے کہ علیمہ خان منگل کو اور پھر جمعرات کو سہیل افریدی نکلیں گے، تو ہم نے کسی طرح اسٹریٹ موبلائزیشن کو روکنا ہے۔ ابھی اسٹریٹ موبلائزیشن موومنٹ رکے گی نہیں، آپ کسی کے خلاف مقدمہ کریں، آپ 18 سال کی سزا دیں، آپ 34 سال کی سزا دیں، لوگ سر نکلیں گے۔ اور جس راستے پہ سہیل افریدی چل رہا ہے نا، اس کا پہلا نتیجہ سر یہ آ گیا ہے کہ چترال، وہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے وہ مائنس میں ہے، اس کے باوجود لوگ اسٹریٹ موبلائزیشن کے لیے نکل رہے ہیں، اور حکومت اپنا مقدمہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہار رہی ہے۔ عمران خان کا بیانیہ، عمران خان کی قربانی جیت رہی ہے، اور دیکھ لو آنکھیں کھول کر تمہارا اقتدار اور تم ہار رہے ہو۔ پاکستان میں آپ اپنے بیربلوں کے ذریعے جو مرضی خبریں پھیلائیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ ہار رہے ہیں اور پاکستان کی عوام جیت رہی ہے۔ اب اس کا ایک اثر جہاں پہ اسٹریٹ موبلائزیشن عام آدمی تک منتقل ہوئی، لوگ نکل رہے ہیں، موسم جیسا بھی ہو، سہیل افریدی کی کال پر، عمران خان کی کال پر لبیک کہہ رہے ہیں، وہیں پہ سر دیگر جماعتوں کو بھی ذرا ہوش آیا کہ یار کہیں ہم پیچھے تو نہیں رہ جائیں گے۔ اور پھر فضل الرحمان صاحب نے ایک اعلان کر دیا، اس سے پہلے انہوں نے 8 فروری کا مینڈیٹ جو چوری ہوا اس کے حوالے سے انہوں نے پارلیمان کے فلور پہ اعلان کیا، اب انہوں نے باقاعدہ راولپنڈی میں جلسے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق فضل الرحمان 8 فروری کو دھاندلی کے حوالے سے جو ملک میں کی گئی ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ فضل الرحمان نے 8 فروری کو راولپنڈی میں جلسہ عام کا اعلان کیا۔ 8 فروری کو دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف راولپنڈی میں جلسہ ہوگا۔ فضل الرحمان نے ہدایت جاری کر دی کہ JUI راولپنڈی اور اسلام آباد کی جماعت کو جلسے کی تیاریاں شروع کرنی چاہیے۔ اب دیکھنا ہی ہوگا کہ فضل الرحمان کہتا ہے کہ بھائی 8 فروری کو آپ نے پاکستان میں دھاندلی کی، آپ اسے جلسے کی اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ سوال ہے نا۔ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا، پچھلے 2 برسوں سے کہہ رہی ہے، آپ انہیں اجازت نہیں دیتے، لیکن کیا فضل الرحمان کو اجازت دی جائے گی؟ اور فضل الرحمان کو اجازت اگر ملتی ہے تو یقیناً تحریک انصاف کو بھی اجازت ملنی چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اوبویسلی فضل الرحمان صاحب سے بات کرنی چاہیے اور مل کر آپ اس الائنس کو بنائیں۔ جماعت اسلامی کو بھی سر اس الائنس میں آنا چاہیے، چونکہ یہ صرف ایک جماعت کا معاملہ نہیں، آپ اکیلے لڑیں گے تو شاید آپ وہ پریشر نہ بنا سکیں۔ پاکستان تحریک انصاف اکیلی جماعت بھی پریشر بنا سکتی ہے، لیکن وہاں پر بہت ساری پراکسیز ہیں،
اس لیے تحریک تحفظ پاکستان کو ایکٹیو ہونا پڑا خان صاحب کی ہدایت کے مطابق۔ اگر یہ تمام جماعتیں دھڑے اکٹھے ہو جائیں تو کیا ان کو ہرایا جا سکتا ہے؟ نہیں ہرایا جا سکتا۔ میں آپ کو اس کی ایک اور مثال یہ دے دیتا ہوں کہ آج راولپنڈی اسلام آباد کے اندر سر ایمان مزاری اور اس کے ساتھ ساتھ ہادی علی چٹھا کی جو گرفتاری ہوئی ہے، لوگ سر سڑکوں میں نکلے اور وکلا نے نکل کر اپنی تعداد کے ذریعے طاقتوروں کو یہ پیغام دیا کہ یہ جو تم کر رہے ہو ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ آپ اگر ویژولز دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر تو سر یہ G11 میں ریلی نکالی گئی ہے جس میں ایک بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اب اس کے اوپر پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر کیا ریمارکس آ رہے ہیں کہ اگر آپ بہت پہلے نکل آتے تو شاید آج حالات بہتر ہوتے۔ میں یہی بات پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کو کہتا رہا، اور اگر 8 فروری کی رات کو یہ پریشر بڑھایا جاتا تو آج پاکستان کے حالات سر مختلف ہوتے۔ طاقتور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے کہ ہمیں پاکستان کی عوام سے نہیں لڑنا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں عوام کی طرف ہی دیکھنا ہے۔ لیکن آج سر حالات ایسے ہیں کہ عوام کو موبلائز کرنے کی کوششیں تو ہو رہی ہیں۔ پچھلے 900 دنوں کے اندر عمران خان سب سے جیل میں ہیں، لیکن وہ نتائج ہمیں حاصل نہیں ہو پاتے کیونکہ چوتھا محاذ ابھی تک ایکٹیو نہیں ہو۔ وہ چوتھا محاذ کیا ہے؟ پاکستان میں وکلا اکٹھے ہو جائیں تحریک تحفظ پاکستان کے پلیٹ فارم پر، پاکستان میں ڈاکٹرز جوائن کریں اس اتحاد کو، پاکستان میں اسٹوڈنٹس جوائن کریں، پاکستان کی سول سوسائٹی جوائن کرے، اور پھر وکلا کے ساتھ ساتھ اگر کسان بھی آ کر جوائن کرتا ہے تو پھر آپ روک نہیں سکیں گے۔ آپ نے تمام طبقات کو اس چوتھے محاذ پہ اکٹھا کرنا ہے، اور اگر یہ چوتھا محاذ اکٹھا ہو گیا ایک جگہ پر تو پھر آپ اسے روک نہیں سکیں گے۔ اب یہ جو 4 محاذ ہے، علیمہ خان کی آواز اپنے بھائی کے لیے، تحریک تحفظ پاکستان کی آواز ملک کے لیے اور ایک مقبول لیڈر کے لیے، اور پھر سہیل افریدی کی آواز جو ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے، گلی گلی نگر نگر آپ کو یہ آواز نظر آ رہی ہے، اور پھر چوتھا محاذ پاکستان میں تمام طبقات کا نکلنا، پاکستان کو بچانا، یہ اب آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ دوستو میں آپ کو یہ خبر بھی دوں، اور یہ جو احتجاج اور جو اعلان کیا گیا ہے اس سے ہی جڑا ہوا ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے ایک اور اعلان کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے 18 سال سے کم عمر بچوں کے نکاح کے حوالے سے قانون سازی ہوئی۔ اس حوالے سے پہلے فضل الرحمان نے پارلیمنٹ میں کیا کہا تھا کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کے نکاح کے حوالے سے قانون سازی اور نابالغ کہنا کون سی شریعت میں لکھا ہے، اور پھر قانون کو اس حد تک سخت کرنا کہ 18 سال سے کم عمری کی شادی کو زنا بالجبر اور جنسی زیادتی سمجھا جائے گا، لیکن لطیفہ یہ ہے کہ اگر اس نکاح سے اولاد ہوئی تو وہ جائز ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ میں قانون توڑوں گا اور کم عمر بچیوں کی شادی کراؤں گا۔ اب حافظ حمداللہ صاحب بھی سر میدان میں آ گئے، اور آپ نے یہ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے ایک ایکٹ، آپ نے جو نیا قانون بنا وہ دیکھا ہے، جس میں کہا گیا کہ کوئی گھورے گا تب بھی کیس ہو سکتا ہے، کوئی اونچی آواز میں بات کرے گا تب بھی کیس ہو سکتا ہے، اگر خاندان کے کسی فرد نے کسی کو برا بھلا کہا تب بھی کیس ہو سکتا ہے۔ سر کون سا ایسا گھر ہے جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے؟ فیملی انسٹیٹیوشن جہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم میں لوگ رہتے ہیں، اب اپنا گھر نہیں بنا سکتے، حالات پاکستان میں روزی روٹی پوری نہیں ہو رہی تو گھر کیسے بنایا جائے گا؟ تو آپ نے ایک بنیاد رکھ دی ہے، آپ نے ایک راستہ دکھا دیا۔ آپ نے وہ راستہ کیا دکھایا کہ اگر تمہاری اپنے گھر میں اپنے خاندان کے لوگوں سے نہیں بنتی تو چلے جاؤ تھانے اور نظام کو اور قانون کو استعمال کرو۔ تو پاکستان میں سر پہلے ہی حالات ٹھیک نہیں تھے، تو اب ایک فیملی انسٹیٹیوشن جو بیسک یونٹ ہے کسی بھی معاشرے کا، آپ نے اس کو بھی تباہ کر دیا۔ کس گھر میں سے لڑائی نہیں ہوتی؟ کہاں پر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے لوگ سخت جملے نہیں کہتے؟ اگر خامد نہیں کرے گا گھر کا کوئی فرد دوسرا وہ بات کر سکتا ہے تو کیا آپ تھانے چلے جائیں گے؟ دوستو علماء کرام جو بات کر رہے ہیں وہ تو ایک طرف، اور جو حافظ حمداللہ نے کہا کہ میں نے قانون توڑا اور میں بھی 16 سال کی لڑکی سے شادی کروں گا، ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2025 جیسے قوانین کے پیچھے اکثر وہ آنٹیاں یا تو وہ طلاق یافتہ ہیں یا شوہر ان کے نہیں ہوتے۔ اچھا اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں ایک طرف، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، جب آپ کتاب سے تعلق توڑتے ہیں، آپ قرآن مجید فرقان حمید کو تفصیل سے نہیں پڑھیں گے اور آپ نے اس تعلق کو کبھی قائم ہی نہیں کیا، آپ نے شریعت کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا، آپ نے شریعت کو سمجھا ہی نہیں، تو سر پھر رزلٹ اسی طرح کا نکلتا ہے۔ ایسے قوانین آپ لے کر آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم نے عورت کو معاشرے میں جو ہے وہ ہم نے آزادی دی۔ کیا قرآن مجید فرقان حمید اور ہمارا مذہب عورت کے حقوق کی بات نہیں کرتا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے اور آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، آپ نے کر کے دکھایا، آپ نے جو بہترین باپ بن کے دکھایا، آپ نے بہترین شوہر بن کے دکھایا، تو ہمیں کیا کسی اور قانون کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم نے کبھی مذہب کو اس طرح سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہم مذہب کو صرف اس حد تک اپناتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے۔
پاکستان کے اندر بہت سارے مکاتب فکر میں جہاں طلاق کی بات آتی ہے تو لوگ پیسے دے کر فتوے لیتے ہیں کیونکہ وہ جائز ہے شاید. تو مذہب کے اندر سر پک اینڈ چوز نہیں ہوتا، مذہب کو مذہب کے طور پر لیا جائے، یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے. تو آپ کو ایسے قوانین کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ کیا اسلام مکمل دین نہیں ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے کیا اس میں ہمیں ان تمام باتوں کے حوالے سے رہنمائی نہیں ملتی؟ تو ہمیں کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے ایسے قوانین کو لانے کے لیے؟ میرا تو خیال ہے کہ اس کا چیک کیا جائے کہ یہ ٹیبل کس نے کیا ہے اس قانون کو، اس کے پیچھے محرکات کیا تھے اور کس کے کہنے پر، اور پھر وہ سیاسی جماعتیں جن کی سپورٹ سے یہ پاس ہوا ان کو بھی چیک کیا جائے. تو سر اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے اور آپ کو ہر پہلو کی اس میں رہنمائی ملے گی زندگی میں جہاں بھی آپ پھنس جاتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو ایسے قوانین کی ضرورت تھی. کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ حسن سلوک نہیں کریں گے؟ بیوی کے حقوق ہیں پورے کرو، خامند کے حقوق ہیں پورے کرو، ایک دوسرے سے پیار سے بات کرو. تو میرا خیال ہے کہ یہی بنیاد ہے جسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نظر انداز کر کے اپنے ہی قوانین بنا رہے ہیں. اور اس کا آپ بہت جلدی دیکھیں گے سر یہ ریورس ہو جائے گا، علماء کرام اس کو تسلیم نہیں کریں گے. آپ کو دوستوں میں ایک خبر یہ بھی دوں کہ عدلیہ کو آزاد کرو، کیپٹن صفدر صاحب نے نعرہ لگا دیا ہے. اور کیپٹن صفدر یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ریاست میں عدلیہ ایگزیکٹو کے کنٹرول میں ہو تو پھر وہ ریاست نہیں چلتی. تو بھائی جان ذرا نواز شریف صاحب سے بھی بات کر لینا، ذرا سوسر صاحب سے، کہ آپ نے عدلیہ کے ساتھ کیا کیا. آپ کی گھر میں ایک خاتون کیا کہتی تھی کہ ان کی شکلیں ہیں چیف جسٹس بننے والی. یہ مدر ان لا اور جو باتیں آپ نے جو جملے کہے پاکستان کی عوام کو، جس طرح سے ان ججز کی تضحیق کی پاکستان کی عوام کے سامنے، تو ذرا جائیں پوچھیں. آج آپ کو جمہوریت یاد آ گئی اور آپ جمہوریت پسند بننے کا آپ کو ایک رول دے دیا گیا. آزاد عدلیہ ملک کی ضرورت ہے. میرا مانسہرہ کے حوالے سے ایک کیس 22 سال سے سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے. اس کے لیے درخواست دینے آیا ہوں کہ اس کو جلدی سنیں، مزید 22 سال نہ گزاریں. اب کون سے وکلا گرفتار ہوئے، یہ ایک انتہائی اہم آج ایک مکالمہ ہوا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ڈوگر صاحب اور وکلا کے درمیان احتجاج کی کال تھی. تو کچھ وکیل چلے گئے ان کے پاس اور کہا کہ سر آج ہڑتال ہے اور فلاں فلاں وکیل جو ہے وہ پیش نہیں ہوا. تو اس پر انہوں نے کہا جی کہ وکیل کیسر عباس گوندل نے کہا کہ بار کے وکلا کی گرفتاری پر آج ہڑتال ہے. جسٹس ڈوگر نے سوال کیا کون سے وکلا گرفتار ہوئے؟ یار تمہیں نہیں پتا کہ کیا اخبار نہیں پڑھتے یا روٹی کو چوچی کہتے ہو کہ کون سے وکیل گرفتار ہوئے؟ تو پھر وہاں بھی ان کو بتایا گیا کہ جناب ایک تو ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ڈوگر صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا آپ انہیں وکلا سمجھتے ہیں؟ وکلا خاموش رہے. تو جناب ڈوگر نے کہا کہ اگر آپ انہیں وکلا سمجھتے ہیں تو چیمبر میں آ کر اظہار رائے دے سکتے ہیں. سرفراز ڈوگر جو کچھ عرصہ پہلے کر چکے ایمان مزاری، تو انہوں نے کہا کہ کسی دن میں نے تمہیں پکڑ لینا ہے. پھر اپنی بیٹی کا ان کو خطاب دیا گیا، پھر اس کے بعد ان کی ایک درخواست بھی گئی ان کے خلاف. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی اپنا ایک سکور سیٹل کر رہے ہیں اور جہاں سے ان کو پاکستان میں باقاعدہ کنٹرول کیا جاتا ہے، اوبیسلی ایک مقصد اور ایک مینڈیٹ لے کر آئے نا. تو وہ آج آپ حالات دیکھ لیں. صدر ہائی کورٹ بار واجد گیلانی صاحب نے کہا کہ ایمان مزاری اور ہادی علی کو رہا کریں. ہم سے وعدہ کیا گیا کہ ہم ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو گرفتار نہیں کریں گے. آج ہم احتجاج کر رہے ہیں. ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ میں مکمل ہڑتال ہے. G11 میں ریلی نکالی گئی. ایک کیس میں محسن اختر کیانی کے ریمارکس یہ بھی آپ سن لیں. ہم نے 2 وکلا کے کیس میں دیکھ لیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار بہت اچھی بار ہے، آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، مقدمہ بھی خود بنواتی ہے، ہڑتال بھی خود کرتی ہے اور گرفتار بھی خود کراتی ہے اور جیل تک بھی آپ کو چھوڑ کر آتی ہے. تو یہ حقیقتیں ہیں پاکستان کے اندر جن کو آپ فراموش نہیں کر سکتے. میں دوستو آپ کو آخر میں کسان کی کہانی سناتا ہوں. وہ کسان جو پاکستان میں اس وقت اپنی محنت کی قیمت وصول نہیں کر پاتا، جو آج خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا. اور پاکستان کے وہ علاقے، وہ بیلٹس جو آلو کی کاشت کے لیے مشہور ہیں اور پوری دنیا میں یہاں سے آلو جو ہے وہ سپلائی کیا جاتا ہے، وہاں پر سر کسان رو رہا ہے. MNA سید علی رضا نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا کہ آلو کی کاشت میں تحصیل دیپال پور براعظم ایشیا کی سب سے بڑی منڈیوں میں سے ایک ہے. یہاں سے سر میں بہت سارے کاشتکاروں کو جانتا ہوں جن کے آرڈرز ڈائریکٹ روس تک جو ہیں وہ جاتے ہیں اور ان کا ساری سال کی جو فصل ہے اس کا ٹھیکہ ہو جاتا ہے. یعنی ابھی فصل نہیں آتی، ان کے جو کولڈ سٹوریج جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ پہلے سے ہی سارا آلو جو ہے وہ باہر چلا جاتا ہے اور پہلے ہی یعنی 1 سال پہلے ہی ان کی فصل جو ہے بک جاتی ہے. آج وہ بھی رو رہے ہیں اور کوئی خریدار آپ کو نہیں مل رہا کہ کس کو جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ آلو بھیجا جائے، کیونکہ سبسڈی، مہنگی کھاد اور پھر دیگر معاملات جو ہیں وہ کسان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے. MNA صاحب یہ کہتے ہیں کہ آلو کی کاشت میں تحصیل دیپال پور براعظم ایشیا کی سب سے بڑی منڈیوں میں سے ایک ہے. قصور، دیپال پور اور پاک پتن
بیلٹ دنیا کے کئی ممالک کو آلو کی ضروریات پوری کرتی ہیں، لیکن آج آلو کی یہ منڈیاں اس نہج پر ہیں کہ کسان کھڑی فصل پر ٹریکٹر چلانے پر مجبور ہو گیا اور بارڈر تاحال بند ہے۔ افغانستان نہیں جا رہا نا، جس کا وہ ذکر کر رہے تھے۔ آلو کی براعظم ایشیا کی سب سے بڑی منڈی دیپالپور، قصور اور پاکپتن بیلٹ میں کسان آلو کی فصل چھوڑنے جا رہے ہیں۔ میرے منہ میں خاک، اگر حکومت نہ جاگی تو آلو کی فصل کا کچھ نہ کیا تو کسان خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ایک ویڈیو سر سامنے آئی جس میں کیا کسان کریں، انہوں نے آلو کا جنازہ نکالا ہوا ہے۔ ایک کسان نے کہا کہ میں مریم نواز سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را کسانوں کی حالت پر رحم کریں، کسان بدحال ہو چکے، کیا آپ نے کسانوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا؟ آلو اگانے والے کسان رو رہے ہیں، چاول کاشت کرنے والے رو رہے ہیں، مکئی کاشت کرنے والے رو رہے ہیں، گندم کاشت کرنے والے رو رہے ہیں کیونکہ کھاد مہنگی ہے، سبسڈی نہیں ہے، اور کسانوں کا سر کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کارڈ نکال دی ہے اور کسان کی حالت بدلے گی۔ اب یہ سر مافیاز کام کیسے کر رہے ہیں؟ آپ نے کسان سے ایک سستی گندم لی اور اونے پونے اسے معلوم تھا کہ اگر یہ گندم نہ بکی تو میں پیسے کہاں سے لاؤں گا، اور میرے پاس اگر پیسے نہیں ہوئے تو میں اگلی فصل کی تیاری نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ ان مل مالکان کے ایجنٹس اور مافیاز کے ذریعے اپنی محنت کو اونے پونے دینے پر، بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ، یہ جا کر اس کو سٹور کریں گے اور مہنگے داموں وہ گندم جو ہے اس کا ریٹ مارکیٹ میں نکالا جاتا ہے، آٹا پیس کر اسے بیچا جاتا ہے، جو اصل پیسہ ہے وہ کوئی اور کما رہا ہے۔ اور دوستو، گندم کا ایک بہت بڑا کرائسس اس پاکستان میں سر اٹھا رہا ہے اور حکومت اس حوالے سے کچھ نہیں کر رہی۔ یہ کچھ فگرز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اسے سمجھنے کے لیے۔ گل پلازہ اور وادی تیرا آپریشن سے بڑا نیشنل کرائسس گندم کا پنجاب میں۔ حکومت کے منظور نظر لوگوں نے پنجاب حکومت سے دگنی گندم سٹور کر لی ہے اور آج 5,000 روپے میں ری سیل کی جا رہی ہے، یعنی آپ نے 2,200 میں گندم خریدی، وہ 5,000 میں سیل ہو رہی ہے۔ پنجاب میں گندم 5,000 جبکہ آٹا 6100 روپے من ہے۔ پنجاب نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گندم اور آٹے کی فروخت پر پابندی لگا دی۔ خیبر پختونخوا میں گندم 6200 روپے من جبکہ آٹا 7,000 روپے کے حساب سے بک رہا ہے، جبکہ بلوچستان میں گندم 6500 روپے من جبکہ آٹا 7200 روپے من کے حساب سے۔ دیکھیں یہ جو ایک صوبہ اگر گندم اگا رہا ہے، اس کی پیداوار ہے، تو یہ بھی آپ 18ویں ترمیم کا آپ کو حصہ بنانا چاہیے تھا، جو آپ نے نہیں بنایا، کہ صوبوں کی ضروریات کے پیش نظر اگر ایک صوبہ ایگریکلچر لینڈ اور وہاں پر ایسی چیزیں کاشت ہوتی ہیں جو دیگر صوبوں کی ضروریات ہے، تو آپ اس کو قانون کا حصہ بناتے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے کہا کہ نہیں، ہماری گندم، اس کے اوپر ہمارا حق ہے اور صرف پنجاب کے لوگ گندم کھائیں گے، باقی صوبوں میں اگر گندم جائے گی تو ہم اس کے اوپر مال بنائیں گے۔ تو آپ نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں تو بنا لی۔ پنجاب حکومت نے سر 14 روپے کی روٹی کا نعرہ لگایا، 32-35 روپے کی روٹی سر پنجاب کے اندر مل رہی ہے۔ تو کون لوگ ہیں یہ ذرا سوال کریں نا مریم نواز سے، جو مریم نواز کہتی ہیں کہ ہم ہر کرائسس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور پہلی دفعہ پنجاب میں، وہ سر یہ پہلی دفعہ پنجاب میں ایسی جو تباہی ہے دیکھنے میں مل رہی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہی پنجاب میں تباہی آئی ہے۔ ہر کام آپ کا پہلی دفعہ ہوتا ہے، تو اس تباہی کو بھی دیکھیں جو پہلی دفعہ آپ کے اقتدار میں پاکستان اور پنجاب کی عوام دیکھ رہی ہے۔ کچھ فگرز صدر کوئٹہ چیمبر نے شیئر کیے، یہ بھی ایک حقیقت ہے جسے ہم کبھی بھی فیس نہیں کرنا چاہتے۔ یہ فگرز دیکھیں اور پاکستان سے لوگ کیسے باہر جا رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کار تو پاکستان میں نہیں آئے، لیکن پاکستان سے سرمایہ کار باہر جا رہا ہے، اور دبئی کے اندر 3,000 لوگ جو ہیں جی وہ جا چکے ہیں۔ دبئی چیمبر آف کامرس میں اپنی رجسٹریشن جن لوگوں نے کروائی بلوچستان سے 3,000، صرف رجسٹریشن کی 1 کروڑ پہ آپ کو دینے پڑتے ہیں، تو اگر 3,000 تقریباً کوئی 3,500 کروڑ ہمارے کوئٹہ سے نکل چکے ہیں۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ صدر کوئٹہ چیمبر۔ اربوں روپے ڈالر کا سرمایہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے۔ آپ کے پاس نہ پلان ہے، آپ کے پاس صرف ایک پلان ہے، معیشت سے جڑا ہوا نہیں بلکہ اپنے اقتدار سے جڑا ہوا ہے کہ ہم نے 10 سال کس طرح اس کرسی پر پورے کرنے ہیں۔ یار لوگوں کے لیے بھی تو کچھ کرو، یا صرف اپنے لیے کچھ کرنا ہے؟ پنجاب میں کسان مر رہا ہے، کسان خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا، لیکن ہمیں بسنت کی تیاریوں کا شوق چڑھا ہوا ہے کہ جناب یوتھ کو انگیج کرتے ہیں، بسنت کے فیسٹیول کرواتے ہیں۔ تو یہ بسنت کے فیسٹیول کروانے سے پاکستان سے ترقی نہیں کرے گا۔ یہ ضروری ہے ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی کے اندر ایسے ایونٹس کروانا، لوگوں کو انگیج کرنا، لیکن ایسے معاشرے جو ابھی روزی روٹی کے چکر میں لوگ مارے پھر رہے ہوں، بچے در بدر اور دیس پردیس کاٹ رہے ہوں، تو وہاں پر اس قسم کے تہواروں سے ترقی نہیں آتی۔ صرف آپ اپنا امیج جو ہے بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ یہ معیشت کو جو اسٹیرائڈ کے انجیکشن لگانے پہ لگے ہوئے ہیں، اپنے بیانیے کو جو بار بار بسنت کے ذریعے اسٹیرائڈ کے انجیکشن لگا رہے ہیں، یہ آپ کی حکومت کو کچھ دنوں کے لیے اچھا بنا کر تو پیش کریں گے،
اور یوتھ میں شاید آپ تھوڑے عرصے کے لیے مقبول بھی ہو جائیں، لیکن سر معیشت کی یہ جو اکنامک مائنز جن سے پاکستان کی عوام گزر رہی ہے، آپ نہیں گزرے، عوام گزر رہی ہے، روزانہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کو حادثہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی کرپشن کی شکل میں، کبھی کسانوں کی خودکشیوں کی شکل میں، کبھی بچوں کے باہر جانے کی شکل میں، کبھی پاکستان سے باہر جو سرمایہ کار جا رہا ہے اس کی شکل میں. تو یہ چھوٹی چھوٹی مائنز جو ہیں وہ پھٹ رہی ہیں اور پاکستان کی عوام اس کو فیس کر رہی ہے. حکمران بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اقتدار کے 10 سال کو کیسے پورا کرنا ہے اس پہ پلاننگ کریں. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور جا کر آپ نے یہ جو خفیہ ہتھیار ڈونلڈ ٹرمپ نے استعمال کیا وینیزویلا میں اور چین اور روس کو کیا پیغام دیا، اس پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی، جا کر اسے ضرور دیکھیں. عرفان ہاشمی ٹاکس میں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.